बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन। सूरह बकरा की आयत नंबर 198 और 199 इंशाल्लाह दो आयतें पढ़ेंगे। अल्लाह जल्ला जलालुहु इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लैसा अलैकुम जुनाह, नहीं है तुम पर कोई गुनाह, अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, ये कि तुम तलाश करो अपने रब से इनाम और फ़ज़ल। जैसा कि पहले हम पढ़ रहे हैं, हज तो बहुत कदीम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जो है वो चला आ रहा था और हर दौर में लोग हज करते रहे, लेकिन वक़्त के साथ साथ उसके अंदर तब्दीलियाँ हो गईं, उसके अंदर लोगों ने मनमानियाँ शुरू कर दी, रस्म व रवाज दर आए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि दीन नहीं थी वो उस हज में शामिल हो गया। तो अल्लाह ताला ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अब जो कोताहियाँ थी उनकी तसहीह फरमा दी और सेम वही चीज़ जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुरू की थी इबादत और अल्लाह ताला ने उन्हें जो है वो सिखाई थी, तो उसको उसी नहज पर बग़ैर किसी रस्म व रिवाज के और बग़ैर किसी कोताही के अल्लाह ताला ने उसकी इस्लाह फरमाई। उनमें से एक ये भी था कि जाहिलियत में लोग हज के अय्याम में कारोबार करते, अय्याम हज में मेले लगते, चरागां होती और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो शेर गोई के मुकाबले होते और अय्याम हज में तरह तरह की रसूमात जो है वो अदा की जाती थी। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस कर दिया और अहकाम आने शुरू हो गए, तो बाद लोगों ने ये ख्याल किया कि जैसे पहले बाज़ार लगते थे अय्याम जाहिलियत में और बड़े बड़े जो है वो मेले सजते थे, तो अब शायद कारोबार करना या रोज़ी कमाना अब इस्लाम ने चूँकि बहुत सारी रस्मों को पहले रोक दिया था, तो इस सिलसिले में भी ये शुबा हुआ कि शायद ये भी जायज़ नहीं है। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु ने फरमाया, लैसा अलैकुम जुनाह, तुम पर कोई गुनाह नहीं है, अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, कि तुम अपने रब से फ़ज़ल तलाश करो। फ़ज़ल से मुराद बिल इत्तिफ़ाक़ ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ रिज़्क़ है। अब चूँकि पहले जो है वो अय्याम हज में जो मेले लगते थे या जो बाज़ार सजते थे, तो उनके अंदर अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ भी होती थीं और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की बगावत वाले काम भी होते थे और ऐसे मामलात थे जिससे जो है वो इस्लाम के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो अब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने इस सिलसिले में जब शुबा ज़ाहिर किया तो अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आ गया। बाद रिवायात में आता है कि बाज़ सहाबा ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इस्तिफ़सार किया, पूछा कि अल्लाह के रसूल, हम सफ़र में आते हैं हज में, तो अब अल्लाह ताला ने पीछे असल जो हुक्म दिया है कि ये इबादत है और इसका असल ज़ादे रात तक़वा है, तो हज तो असल तक़वे का नाम है, अल्लाह का डर इससे मकसूद है, अल्लाह ताला की जो है वो किबरियाई और बड़ाई बयान करने के ये अय्याम हैं। तो बाज़ लोगों ने ये समझा कि शायद आप उसमें ये जो रोज़ी रोटी का मामला है ये करना जायज़ नहीं है, बल्कि बाज़ लोग जो है वो ऐसे थे जो इन दिनों में तिजारत वगैरह को हराम समझते थे और गुनाह का काम समझते थे। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने फरमाया, नहीं, तुम पर कोई गुनाह नहीं है। एक बंदे ने आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, हम तो आए तो हज के लिए हैं, हज करेंगे, लेकिन साथ साथ जो है वो कुछ ना कुछ अपनी तिजारत का मामला भी कर लेते हैं, तो क्या ऐसा करना जायज़ है? तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खामोश हो गए और फिर उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से ये आर्डर नाज़िल हो गया, लैसा अलैकुम जुनाह, तुम पर कोई गुनाह नहीं है, अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, ये कि तुम अपने रब से फ़ज़ल तलाश करो। पहले हम पढ़ आए हैं कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने कह दिया, व तज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा, ज़ादे राह साथ लेकर चलो, लेकिन याद रखो असल ज़ादे राह तो तक़वा है, यानी असल हज का जो मकसूद है वो तो अल्लाह ताला का डर है और अल्लाह ताला से उसकी इताअत में रहते हुए जो है वो ये अय्याम गुजारना है।
تو اب اس کی اطاعت میں رہتے ہوئے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزی روٹی کا یا باقی معاملات جو ہے وہ اللہ نے کلی طور پر حرام کر دیے ہیں، بلکہ وہ جائز ہیں، اگرچہ اصل ذات تو تقویٰ ہے، لیکن اس تقویٰ کے تحت اگر حقوق ادا کر رہے ہیں اور سارے معاملات اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں تو روزی کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا فَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور پھر جب تم واپس پلٹو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر اللہ کو یاد کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ مشعر یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اور حرام یہ چونکہ حدود حرم کے اندر ہے۔ جب عرفہ سے واپس پلٹتے ہیں تو مزدلفہ میں ایک پہاڑی ہے جس کو مشعر کہتے ہیں، اور وہ علاقہ جو ہے وہ حدود حرم کا، اس لیے اس کو حرام کہتے ہیں، یعنی یہ علاقہ جو ہے وہ حدود حرم ہے تو اس کے اندر جو مشعر ہے اس کو مشعر الحرام کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جب عرفات سے واپس پلٹو تو پھر مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ اب یہ کیوں کہا اللہ کا ذکر کرو؟ حالانکہ سارا حج ہی اللہ کے ذکر کے اوپر مبنی ہے۔ یہ اصل میں اس کوتاہی کا ازالہ ہے کہ جو لوگ یہاں آ کر جو ہے اپنے باپ دادا کے قصیدے پڑھتے تھے، جب عرفہ سے واپس آتے تو یہاں پر آ کر جو ہے وہ اپنے بڑوں کے قصیدے پڑھے جاتے اور ان کی شجاعت اور بہادری کی جو ہے وہ کہانیاں سنائی جاتی اور لوگوں کے اندر جو ہے مختلف قسم کے مقابلے ہوتے۔ تو اللہ نے کہا یہ معاملہ اب وہ نہیں ہے جو پہلے جو ہے وہ رسم و رواج والا تھا، اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ تو جب واپس پلٹ کر آؤ تو یہ مقام ہے جہاں پر آپ نے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو آپ عرفات سے جب واپس پلٹے تو آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے، بلکہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قصوہ اونٹنی پر بیٹھے تھے اور آپ نے اس کی مہار جو ہے وہ زور سے کھینچی ہوئی تھی کہ وہ آہستہ چلے، زیادہ تیز نہ چلے، اور لوگوں کو بھی کہا رہے تھے آپ سکینہ اطمینان اور وقار کے ساتھ چلو، زیادہ جلدی مچانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عرفہ میں آ کر اترے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ مشعر حرام سے مراد وہی علاقہ ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان وہ جو پوری وادی ہے وہ مشعر حرام ہے، اور درمیان میں بلکہ آج کل تو وہاں پر ایک مسجد مشعر حرام کے نام سے بنا دی گئی ہے، اور جب عرفہ سے واپس پلٹتے ہیں تو وہاں پر بکثرت اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور اس اللہ کے ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور وہ یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز آ کر مزدلفہ میں جو ہے وہ پڑھی جائے گی، اور مزدلفہ میں نماز پڑھنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک کیا تھا؟ آپ جب عرفہ سے آئے تو مزدلفہ میں آ کر قیام کیا، رکے، اور مغرب اور عشاء دونوں ایک ہی اذان کے ساتھ، دو اقامت کے ساتھ نمازیں پڑھی، اور اس کے بعد آپ سو گئے، اور پھر فجر کے وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، کیونکہ پیچھے جو عرفہ کا دن ہے وہ کٹھن گزرتا ہے، وہ ظہر سے لے کر مغرب کی اذان تک وہاں پر کھڑے رہنا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنا، وہ سارا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرا ہوتا ہے۔ تو اب اس کے بعد آ کر آرام کرنے کا وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں اللہ کا ذکر کرو۔ وہاں اللہ کا ذکر اکثر صحابہ کے نزدیک وہ نماز ہی ہے، یعنی مغرب کی نماز عرفہ میں پڑھنے کی بجائے آ کر مزدلفہ میں پڑھی جائے گی، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہاں پر پڑھی جائیں، اور اس کے بعد اللہ کی تسبیح، تحمید، تحلیل جو ہے وہ پکاری جائے۔ اور وہ جو پہلے رسم و رواج تھے جن کے اندر لوگ جو ہے قبائلی اور تعصبی نعتیں پڑھتے تھے اور مختلف قسم کے اشعار گائے جاتے تھے، ان کو رو کر اللہ کے ذکر کا اللہ نے حکم دیا۔ کما ہداکم وذکروہ کما ہداکم، اس کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ یعنی پہلے جو تمہارے معاملات تھے وہ ہدایت والے نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت والے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اللہ نے تمہیں اصل راستہ دکھا دیا ہے، طریقہ حج جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین تھا وہ تمہیں سمجھا دیا گیا ہے۔ تو اس کی ہدایت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے، یعنی تمہارے پاس اصل ہدایت نہیں تھی بلکہ تم گمراہ لوگ جیسے کرتے تھے ویسے تم بھی کر رہے تھے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو ہے وہ جو عمومی طور پر خرابیاں تھیں ان کو رد فرما دیا، اور ساتھ ہی مومنوں کو، مسلمانوں کو اللہ کا بکثرت ذکر کرنے کا حکم دے دیا۔ سو پھر فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یہ بھی ایک کوتاہی کی نشاندہی ہے۔ اللہ نے کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ
قریش جو تھے یا مکہ کے باسی جو تھے وہ عرفہ کے لیے جب نکلتے تھے تو وہ عرفہ میں نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ میں ہی رک جاتے تھے، اور کہہ رہے تھے ہم اہل حرم ہیں، مکہ کے باسی ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، لہٰذا ہمارا وہاں جانے کی ضرورت نہیں، ہمارا یہیں پر ہی حج ہو جائے گا۔ تو وہ غلطی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سارے مشاعر دکھائے گئے اور عرفہ کی جو ہے وہ نشاندہی بھی کروائے گی۔ جبریل امین علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم کو یہ ساری، بلکہ عرفہ کو عرفہ کہتے کیوں ہیں عرفہ، یہ اس کے پیچھے بھی وجہ بعض احادیث میں ذکر ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جبریل امین آ کر ساری چیزیں بتاتے تو کہتے عرفت، پہچان لیا ہے؟ تو کہتے عرفت، میں نے پہچان لیا ہے۔ تو جب عرفہ میں ساری حدود کا تعین کروا دیا تو فرمایا عرفت، تو وہیں سے عرفہ یعنی پہچان ہے، یعنی یہ پہچان اللہ کی طرف سے کروائی گئی ہے کہ کہاں تک مقام عرفہ ہے، کہاں تک مقام جو ہے وہ مزدلفہ ہے، اور کہاں سے جو ہے وہ مینا شروع ہوتا ہے، اور کہاں کہاں کیا کیا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بتائی گئی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتائی گئی۔ تو اب وہ جو مقام عرفہ ہے وہاں سے جب واپس پلٹو تو اب یہ صرف جو ہے باہر سے آنے والے حاجیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ حدود حرم میں بسنے والے اور قریش اور سارے متولی جو تھے ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ وہیں سے آؤ جہاں سے لوگ آتے ہیں، یعنی تمہارا پہلے رکنا یہ درست نہیں ہے، تو وہیں سے پلٹو۔ واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ جل جلالہ کا عبادات کے فوراً بعد استغفار کا حکم آپ دیکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی ہے، ہم بھی روزانہ یہی کرتے ہیں، جو ہی سلام پھیرتے ہیں نماز کا، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حج مکمل ہو رہا ہے، اب آپ جو ہے وہ وہاں سے عرفہ سے واپس آئے ہیں مزدلفہ کی طرف، تو فرمایا واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگو۔ اور استغفار ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے مالی، انسان کی ذہنی اور انسان کی اخروی ہر لحاظ سے اس کی پریشانیوں کا مداوع کرتی ہے۔ استغفار اللہ ذوالجلال والاکرام کا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ صبح و شام سید الاستغفار پڑھتا ہے، صبح کو استغفار سید الاستغفار پڑھ لے، اور اگر اس دن کے اندر اس کو موت آ گئی تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر وہ رات کو پڑھ لے یقین کے ساتھ اور اس رات کو اس کی موت آ گئی تو اس کو اللہ ذوالجلال والاکرام جو ہے وہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور وہ سید الاستغفار یہ ہے کہ انسان کہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ جو بندہ یہ الفاظ کہہ لے صبح کے وقت، اس دن میں اگر فوت ہو گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن مات فی لیلتہ دخل الجنہ، جو جس نے رات کو پڑھا اس رات میں فوت ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے دن کو پڑھا اس دن میں فوت ہو گیا وہ جنت میں جائے گا۔ اور اس میں اللہ سے بندہ کہتا کیا ہے؟ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، خلقتنی، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک، اللہ میں تیرے عہد اور وعدے پر جو ہے پابند ہوں، ما استطعت، جتنی میری طاقت ہے، اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ میں اپنے کیے ہوئے جو غلطیاں ہیں جو شر ہیں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، ابوء لک بنعمتک علی، اللہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تیرے بڑے انعام ہیں مجھ پر، تیری نعمتیں مجھ پر بہت ہیں، ابوء بذنبی، اللہ میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، تو اللہ میں تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف لے کر آ گیا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ جو بندہ یہ کہہ لیتا ہے صبح کے وقت ہوش و حواس میں اللہ تعالیٰ کے کو حاضر ناظر سمجھ کے، تو یقینی طور پر اللہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ اگر وہ موت ہو گئی اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح اور استغفار کی بہت ساری، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو استغفار پہ مستقل بات کریں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے
اللہ سے استغفار مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. لہٰذا عبادات کے اندر ساری جتنی بھی سیاسیات داخل تھیں، جتنے بھی جو ہے وہ رسم و رواج داخل تھے، جتنے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی چیزیں داخل تھیں، ان کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ کی متعین کرتا ہدایت کے مطابق عبادات کو بجا لا کے پھر اللہ سے معافی مانگی جائے. یعنی پوری کوشش کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری ہوگی، یا پھر بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جائے، معافی مانگی جائے، اللہ جل جلالہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف رکھا جائے کہ اللہ کو کوتاہی ہو گئی ہے، تو انسان ہے، ہم انسانوں سے ہو جاتی ہے، تو معاف کر دے، معافیاں مانگی جائیں. یہ وہ طریقہ ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور اللہ جل جلالہ نے اس کا حکم دیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.